रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। लियारी की गलियां हमेशा से अपने तेज रफ्तार शोर शराबे और कभी कभी खतरनाक माहौल के लिए जानी जाती हैं। ये वो जगह है जहां बच्चे फुटबॉल खेलकर वक्त गुजारते हैं और नौजवान इर्द गिर्द के हालात से लड़ने के लिए सख्त बन जाते हैं। हर छोटी गली, हर एक चौक एक छोटा सा किस्सा सुनाता है। यहाँ दोस्ती, दुश्मनी और कभी कभी जान के खतरे का मिला जुला रंग नजर आता है। ये कहानी भी इसी माहौल में जन्म लेने वाले एक नौजवान की है, अब्दुल रहमान बलोच, जिसे सब रहमान डकैत के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रहमान की जिंदगी में जाएं, हमें ये जानना जरूरी है कि लियारी किस तरह के हालात से गुजरी। 1970 की दहाई के आखिर में लियारी का माहौल गरीब मजदूर और कबायली असरात से भरा हुआ था। उस वक्त यहाँ के लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। हर गली, हर मोहल्ला अपने मखसूस अंदाज, रहन सहन और मकामी ताकत के तवाज़ुन के लिए मशहूर था। नौजवान के लिए खेल ही एक मौका था कि वो अपनी तवानाई और हुनर दिखा सकें, लेकिन अक्सर खेल के मैदान भी खून रेज झड़पों का मंजर बन जाते। लियारी में ताकत की सबसे बड़ी अलामत सिर्फ फुटबॉल या खेल नहीं, बल्कि सियासत और गैंग वार थी। यहाँ के लोग कभी खेल के शौक में शामिल होते, कभी किसी गिरोह की तरफ से आए हुए खतरे से बचने के लिए भागते। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी और हर कहानी में खून, खौफ और ताकत का इम्तजाज होता। इस कहानी का आगाज भी एक ऐसे ही मंजर से होता है। एक तंग गली में लोग जमा थे, एक दायरा बनाए जैसे फुटबॉल मैच हो रहा, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर शायद करीब पहुंचा, वो हैरान रह गया, क्योंकि वो जो खेल देख रहा था वो कोई आम खेल नहीं था। फुटबॉल के खिलाड़ियों में सरदार अजीज बलोच और नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जैसे अजीम बदनामे जमाना गैंगस्टर शामिल थे, और खेलने के लिए जो गेंद इस्तेमाल हो रही थी वो किसी इंसान का कटा हुआ सर था, अरशद पप्पू का। ये वाकया न सिर्फ लियारी की गलियों में खौफ और दहशत का निशान था, बल्कि उसने ये भी वाजे किया कि यहाँ ताकत और खून का खेल किस हद तक जा सकता है। अरशद पप्पू भी उस गैंग वार का हिस्सा था, मगर उसका कत्ल एक सबक था कि लियारी में कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं था। इसी माहौल में अब्दुल रहमान की पैदाइश हुई। 1976 में रेक्सर लाइन की अफशानी गली में हाजी दाद मोहम्मद के घर एक बच्चा पैदा हुआ, अब्दुल रहमान। उस वक्त का लियारी गुर्बत, शोर और महदूद वसाइल में डूबा हुआ था, लेकिन रहमान का ताल्लुक एक मजबूत कबायली खानदान से था, जिसकी जड़ें ईरान और बलूचिस्तान तक जाती थी। खानदान में सरदारी की रिवायात मौजूद थी और यह माहौल रहमान के इब्तदाई दिनों पर गहरा असर डालने वाला था। रहमान के करीबी रिश्तेदार बताते हैं कि हाजी दाद मोहम्मद ने अपने कारोबार और समाजी कामों से इलाके में मकाम बनाया। उन्होंने स्कूल कायम किए, खेल के क्लब बनवाए और मुख्तलिफ समाजी मराकज़ तामीर, लेकिन पुलिस और सहाफ़ियों के मुताबिक हाजी दाद मोहम्मद और उसके भाई गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्वस थे, खास तौर पर मंशियात के कारोबार। लियारी में उस दौर में कई जराइम पेशा गिरोह सरगर्म थे। कलरी के इलाके में इकबाल उर्फ बाबू डकैत और नदी के पार जहानाबाद में हाजी लालू के ज़ेरे असर गिरोह मौजूद थे। ये गिरोह मंशियात, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और जुए के जरिए अपनी ताकत बढ़ाते थे। उन गिरोहों के दरमियान झड़पें आम थी और आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर होते थे। इस दौरान रहमान बचपन ही में लियारी की गलियों में घुलने मिलने लगा। खेल के मैदान और स्कूल की जिंदगी का हिस्सा ना बन सका, क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल उसे जल्द ही जराइम की दुनिया की तरफ ले गया। हाजी लालू जैसे बासर अफराद की गुर्बत ने उसे तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और ताकत। यही वो दौर था जब रहमान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने गिर्द वफादारों का हल्का बना लिया। शुरू में छोटे मोटे कामों में महदूद रहने वाला ये नौजवान जल्द ही खतरनाक किरदार बन गया। उसने असलहा, पैसा और आदमियों पर काबू पाया। लियारी में जुए और मंशियात के अड्डों पर कब्जा करने के लिए गिरोहों के दरमियान तसादुम मामूल बन गया, और इन्हीं झड़पों में रहमान का नाम उभरते हुए खतरनाक लीडर के तौर पर लिया जाने लगा। रहमान की बढ़ती हुई ताकत ने न सिर्फ उसे इलाके में मकबूल बनाया, बल्कि दुश्मन भी बनाए। उसके दोस्त अरशद पप्पू रफ्ता रफ्ता उसके सबसे बड़े मुखालिफ बन गए। दोनों के दरमियान असर और रसूख, इलाके और आमदनी के ज़राए पर शदीद लड़ाइयाँ, और उस दुश्मनी ने लियारी को एक खून रेज मुहाज में तब्दील कर दिया। रहमान डकैत के लिए लियारी की गलियां सिर्फ रिहाइश की जगह नहीं थी, बल्कि ये उसकी जिंदगी का स्कूल, खेल का मैदान
اور طاقت کا امتحان بن چکی تھی۔ رحمان کی تربیت محلے کی سختی اور گینگ وار کے ماحول میں۔ حاجی لالو جیسے بااثر شخصیات کی قربت نے اسے نہ صرف حفاظت دی بلکہ مضبوط شخصیت کے طور پر پروان چڑھنے کا موقع بھی ملا۔ اس دور میں رحمان نے آہستہ آہستہ اپنے گرد وفاداروں کا حلقہ بنا لیا جو کسی بھی جھڑپ یا تصادم میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا۔ شروع میں وہ صرف چھوٹے موٹے کاموں تک محدود تھا، چند منشیات کی سپلائی، چھوٹے بطہ خوری کے معاملات یا محلے کے تنازعات حل کرنا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو منوانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ 3 چیزیں آ گئیں: اسلحہ، پیسہ اور آدمی۔ یہی 3 بنیادی ستون تھے جو اس علاقے میں طاقتور بنا دیے۔ لیاری میں جوئے، سٹے اور منشیات کے اڈوں پر قبضے کے لیے گروہوں کے درمیان تصادم معمول بن گیا۔ ہر محلہ، ہر گلی کسی نہ کسی گروہ کے زیر اثر تھا اور ان گروہوں کے درمیان خون ریز جھڑپیں عام تھیں۔ رحمان کی بڑھتی ہوئی طاقت نے اسے ایک خطرناک لیڈر کے طور پر شناخت دلائی۔ وقت کے ساتھ رحمان کے تعلقات پرانے ساتھیوں سے بگڑنے لگے۔ وہ لوگ جو کبھی اس کے قریب سمجھے جاتے تھے رفتہ رفتہ اس کے دشمن بن گئے۔ ارشد پپو جو ابتدا میں اس کا بہت ہی بڑا دوست تھا اور ساتھی تھا، اب سب سے بڑا مخالف بن چکا تھا۔ دونوں کے درمیان اثر و رسوخ، علاقے اور آمدنی کے ذرائع پر شدید لڑائیاں ہوئیں۔ یہ دشمنی صرف افراد تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے لیاری کو اپنی لپیٹ میں لے۔ گینگ وار نے اس حد تک شدت اختیار کر لی کہ عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہونے لگا۔ فائرنگ، اغوا اور قتل روزمرہ کی خبر بن گئی۔ بازار بند رہنے لگے، اسکول ویران ہو گئے اور خوف نے لوگوں کے معمول کی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ اسی دوران رحمان نے خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرنا شروع کیا جو لیاری کے لوگوں کا محافظ بنے۔ کچھ علاقوں میں اس کے آدمی تنازعات نمٹاتے، غریبوں کی مدد کرتے اور انصاف فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے۔ لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھنے لگے اور کچھ لوگ واقعی اس کے اثر و رسوخ میں آئے، لیکن دوسری طرف وہی رحمان بے گناہوں کے قتل، بھتہ خوری اور تشدد کے الزامات کی زد میں بھی تھا۔ رحمان کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ریاستی اداروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ پولیس کے لیے وہ ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ اس کے خلاف مقدمات کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور اس کے سر کی قیمت مقرر کی گئی، مگر لیاری میں اس کے اثر و رسوخ کے باعث اسے گرفتار کرنا آسان نہ تھا۔ لیاری میں رحمان کے اثرات اور طاقت کے سبب لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو رحمان کو اپنا محافظ اور رہنما مانتے تھے اور دوسری طرف وہ خاندان تھے جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس گینگ وار میں کھو دیا تھا اور جو لوگ اس کے خاتمے کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہی تضاد اس کہانی کو مزید پیچیدہ اور انسانی بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں رحمان صرف ایک گینگ لیڈر نہیں رہا بلکہ ایک علامت بن گیا، طاقت، خون اور ہمدردی کی ایک علامت جو لیاری کی شناخت کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ رحمان کے اثر و رسوخ کی یہ پہچان نہ صرف عام شہریوں میں تھی بلکہ دوسرے گینگ لیڈرز بھی اس سے محتاط رہتے تھے۔ حاجی لالو، اس کے بیٹے اور دیگر مقامی گینگ لیڈرز نے اپنی طاقت برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر رحمان کی دوبارہ سرگرمی نے انہیں مسلسل چیلنج کیا۔ اس دوران رحمان نے سیاسی دنیا میں بھی اپنے اثر کو مستحکم کرنا شروع کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ طاقت کا اصل کھیل صرف گلیوں میں نہیں بلکہ سیاست کے دروازے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس نے پیپلز امن کمیٹی کے قیام سے اپنے اثر و رسوخ کو قانونی رنگ دینے شروع کیا۔ کمیٹی کا مقصد بظاہر امن قائم کرنا اور جھگڑوں کو ختم کرنا تھا، لیکن حقیقت میں یہ گینگ کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ رحمان کے لوگ تنازعات کے حل میں شامل ہوتے، لیکن اکثر یہ تنازعات اس کے گینگ کی قوت بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے۔ اسی دوران چودھری اسلم جیسے سیاسی رہنما بھی رحمان کے ساتھ روابط میں آئے۔ اس تعلق نے نہ صرف رحمان کی حفاظت کی بلکہ اسے مقامی سیاست میں بھی اپنی حیثیت مستحکم کرنے کا موقع بھی دیا۔ سیاسی حمایت اور گلیوں میں کنٹرول کا یہ امتزاج اسے ایک بے مثال طاقتور شخصیت میں تبدیل کر دیا۔ رحمان کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان تھا۔ دوست دشمن بن گئے، خاندان تباہ ہو گئے اور نوجوان جو اس کے ساتھ شروع میں تھے یا تو الگ ہو گئے یا راستہ بدل گئے۔ یہ سب کچھ رحمان کی کہانی کو صرف طاقت کی داستان نہیں بلکہ انسانیت، وفاداری اور غم کی بھی تصویر بناتا ہے۔ اس دوران لیاری میں گینگ وار کا دائرہ بڑھتا گیا۔ اغوا، قتل و غارت اور بھتہ خوری کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے۔ ہر محلہ اپنے بچاؤ کے لیے تیار رہتا۔ خوف، عدم تحفظ اور طاقت کا کھیل ہر طرف چھا گیا۔ رحمان کی یہ طاقت اور گینگ وار کی شدت نے نہ صرف لیاری بلکہ اس کے گرد و نواح کے علاقے کو بھی متاثر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب رحمان صرف ایک گینگ لیڈر نہیں رہا بلکہ لیاری کی سیاست، طاقت اور خوف کا جیتا جاگتا عکس بن گیا۔
سیاست میں قدم رکھنے کے بعد اسے نہ صرف مخالف گینگ لیڈرز بلکہ سیاسی حریفوں سے بھی محتاط رہنا پڑا، بلکہ ہر قدم پر منصوبہ بندی اور چالاکی ضروری تھی، کیونکہ ایک غلط قدم اس کی طاقت کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور جان کے لیے خطرہ بھی پیدا کر سکتا تھا۔ لیاری کے لوگ اس وقت رحمان کو دو طرح سے دیکھتے تھے۔ کچھ لوگ اسے اپنا محافظ اور رہنما سمجھتے تھے کیونکہ اس کے آدمی غریبوں کی مدد کرتے، جھگڑوں کو ختم کرتے اور انصاف فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ اسے ظالم سمجھتے تھے کیونکہ وہ بھتہ خوری، قتل اور اغوا کے الزامات کی زد میں بھی تھا۔ رحمان کی سیاسی رسائی نے اس کے گینگ وار کو مزید طاقتور بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف محلے اور گلیوں پر کنٹرول کرنا کافی نہیں، بلکہ سیاسی دنیا میں بھی اثر و رسوخ ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ روابط میں رہا اور اپنے اثر کو قانونی طور پر بھی مضبوط کرتا رہا۔ لیاری میں رحمان کے اثر و رسوخ نے نہ صرف سیاست بلکہ عام شہریوں کی زندگی بھی بدل دی۔ بازار بند رہنے لگے، تعلیمی ادارے ویران ہو گئے اور خوف نے روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ لوگ اپنے بچوں کو بازار بھیجنے سے گھبرانے لگے اور چھوٹی حرکت پر بھی محتاط ہو گئے۔ رحمان کے اثرات صرف خوف یا طاقت کے ذریعے نہیں تھے، اس نے خود کو ایک محافظ کے طور پر بھی پیش کیا اور بعض اوقات واقعی لوگوں کی مدد بھی کی۔ غریبوں کی مدد، تنازعات کا حل اور محلے کے مسائل میں مداخلت، یہ سب کچھ اس کی ساکھ کو بڑھاتے اور لوگوں کو اس کے قریب لاتے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تمام عمل اکثر ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے کیے جاتے۔ اسی دوران رحمان کی طاقت نے ریاستی اداروں کے لیے بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، مگر اس کے اثر و رسوخ کے سبب اسے گرفتار کرنا آسان نہیں تھا۔ کئی بار جھڑپیں، گرفتاری کی کوششیں اور بھاگ دوڑ کی صورتحال پیش آئی، لیکن رحمان کی گرفتاری کے باوجود اس کی دشمنیاں اور اثرات ختم نہیں ہوئے۔ اور یوں رحمان ڈکیت نے ایک اپنا نیٹ ورک قائم کیا جسے لوگ عام طور پر وائٹ ہاؤس کے نام سے جانتے تھے۔ یہاں سے رحمان اور اس کے آدمی اپنی گینگ کی کارروائیوں کو منظم کرتے، بھتہ خوری، منشیات کی فروخت اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے۔ یہاں سے وہ فیصلے کرتے کہ کس علاقے میں کون سا تنازع کس طرح حل ہوگا اور کس محلے میں کن لوگوں کو طاقت کے ذریعے قابو کرنا ہے۔ یوں ہی رحمان ڈکیت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے رحمان ڈکیت کو حکومتی اداروں کے ہاتھوں ہلاک ہونا پڑا۔ رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد لیاری کا منظرنامہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس کی موت کے بعد پیدا ہونے والے طاقت کا خلا علاقے میں کئی گروہوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی۔ جو لوگ پہلے رحمان کے زیر اثر تھے وہ اب اپنے مقاصد کے لیے طاقت کے نئے ذرائع تلاش کرنے لگے۔ لیاری کے عام لوگ خوف زدہ تھے، بھتہ خوری، اغوا اور قتل و غارت روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ لوگ اپنے کاروبار اور دکانیں بند رکھنے لگے اور یوں رحمان کی موت کے بعد کئی نئے گروہ ابھرے۔ کچھ نے پرانی طاقتور جگہوں پر قبضہ کیا تو کچھ نے نئے علاقے میں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کی۔ حاجی لالو اور اس کے بیٹے کی سیاسی اور سماجی طاقت کمزور پڑ گئی، لیکن نئے گروہ اور نوجوان عناصر نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی۔ اس سے لیاری میں دوبارہ تشدد اور جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحمان کی موت کے بعد ان کے وفادار اور مخالف دونوں نے اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ رحمان کے ساتھی جو پہلے اس کے ساتھ کام کرتے تھے اب خود لیاری میں اپنی طاقت اور کنٹرول قائم کرنے کی کوشش میں تھے۔ ان میں بعض نے سیاسی تعلقات استعمال کیے تو بعض نے صرف دھمس اور خوف کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ اور یوں رحمان کی موجودگی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے لیاری کے لوگوں کی روزمرہ زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ لوگ خوف زدہ، محتاط اور اپنی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ بازار اور دکانیں اکثر بند رہیں، اسکول اور کھیل کے میدان ویران ہو گئے اور بچوں اور نوجوانوں کی تربیت پر بھی اثر پڑا۔ رحمان کی موت کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل آپریشن کرتے رہے۔ لیاری کے لوگ دو حصوں میں بانٹ گئے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو رحمان کو مسیحا سمجھتے تھے اور اس کے اثرات کو یاد کرتے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس گینگ وار میں کھو دیا تھا اور جو اس کے خاتمے کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ تضاد علاقے کی سماجی اور سیاسی حقیقت کا حصہ بن گیا۔ اور یوں رحمان اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں جب عیدی سرد خانے سے لیاری لائی گئیں تو سینکڑوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ میں لوگ شامل ہوئے اور جو رحمان کو اپنا محافظ اور مسیحا بھائی سمجھتے تھے، لیکن دوسری طرف بعض افراد کے خاندان جنہیں رحمان کے ہاتھوں نقصان پہنچا، ان کے لیے یہ لمحہ نفرت اور دکھ کا تھا۔ اس طرح لیاری کی کہانی صرف گینگ وار کی نہیں رہی بلکہ ایک پورے علاقے کی سماجی، سیاسی اور انسانی تاریخ کا عکس بن گئی۔ رحمان ڈکیت کی زندگی صرف طاقت، اثرات اور اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات نے یہ ظاہر کیا کہ طاقت، خوف، سیاست اور انسانی تعلقات کیسے ایک علاقے کی شناخت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ڈاکومنٹری۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔